खत्म ये JIT कह रही है। नादिर पटेल साहब, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. 158 लोगों को Uzair Baloch एक्सेप्ट कर रहा है मैंने कत्ल किया, जिनके बिहाफ पे किया वो हम पे बजट की तकरीरें करेंगे यहाँ बैठे। अच्छा ठीक है ना भाई, तो लड़ाई करते हैं, आओ मैं भी ओहो, एक दिन में 4 पेपर क्लियर हो, मनाजरा कर, मनाजरा भी मैं मुकाबला करने को तैयार हूँ। इलेक्शन लड़े जहाँ से, उनके अपने हल्के से सीट छोड़े मैं वहाँ से लड़ने को तैयार हूँ। हम पाकिस्तान के अवाम के साथ इज़हार यकजहती में खड़े हैं। एतमाद हुकूमत खो चुकी है, अपने मेंबरान का, अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुकी है। हम चैलेंज करते हैं इमरान खान को, ये असेंबली में आए, एतमाद का वोट लेकर दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी, प्रोग्राम है फैसला आपका। ये जो इस्लामाबाद शहर है ये बड़ा अजीब शहर है। कम से कम पिछली कोई 4-5 हुकूमतें तो हमने देख लीं 2002 से लेके अब तक। जब यहाँ पे कोई ये कहता है कि सब ठीक है तो असल में सब ठीक नहीं होता, जो चीज़ हो रही होती है उसके बिल्कुल उलट होता है। पिछले 3 दिनों से इस्लामाबाद के अंदर कभी -1 की बात होती है, कभी मुतबादिल क़यादत की बात होती है, कभी कोई और बात होती है, लेकिन ख़बरें हैं और इससे कोई भी इनकारी नहीं है कि जितना प्रेशर पिछले कुछ दिनों में हुक्मरान जमात पे आया है शायद इससे पहले नहीं आया था। इत्तेहादी हूँ या फिर ख़ुद पार्टी के अंदर से आवाज़ें हों, कल जैसे वोटिंग हुई, डिवीज़न हुई, शेख 9 को जो चैलेंज किया गया, उसके बाद 160 लोग आए, 172 या 68 की जो सादा अक्सरियत कही जा रही है वो अक्सरियत मौजूद नहीं थी हुक्मरान जमात की तरफ से। अपोजिशन ये कहती है कि ये एतमाद खो चुकी है हुकूमत, इनके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद को फौरी तौर पर लाने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ कल वज़ीर आज़म साहब ने परसों जो इशाया दिया उसके अंदर ये उन्होंने बबांगे दोहल कहा कि हमारे सिवा कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि कुर्सी कभी मजबूत नहीं होती और आज उनके लहजे के अंदर एतमाद भी था और एक तरह से एक वो जज्बा भी था जो पहले उनके अंदर नज़र आता था। लेकिन बहुत ज़्यादा और बातें हैं जो कि इससे जुड़ी हुई हैं। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने वो मैं आपको सुनवा देती हूँ और उसके बाद एक बुरी खबर भी है वो भी बताऊँगी, लेकिन सुनिएगा वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में क्या कहा है। जब तक हम अब ये रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान की नागुज़ीर हो चुकी हैं। जैसे हम चल रहे थे वैसे अब आगे नहीं चल सकते। या हम रिफॉर्म करेंगे और या फिर हम एक बुरे वक्त का सामना करेंगे। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए, पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते ही नहीं थे। और ये साहब यहाँ बैठ के कहते हैं मियाँ साहब फिक्र ना करें, लोग पैनामा को भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद। वो तमाशे देखें, किसी के वो फेक अकाउंट्स है, वयान अली का और उधर बिलावल के साहब का एक ही फेक अकाउंट से पैसे, मैं जवाब दे ही नहीं हूँ, वो नैब में बुलाओ मैं जाता ही नहीं हूँ। जब आप स्ट्रगल के बगैर एक पार्टी का चेयरमैन आपको बना देते हैं तो आप कहते हैं फिर जब बारिश आता है तो पानी आता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा कुर्सी बड़ी मजबूत है, कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं है। सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूँ स्वाय ट्रैवल के और सिक्योरिटी के जो कि मैं नहीं कर सकता। मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की, कुर्सी आने जाने की चीज। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म को ये कहने की ज़रूरत क्यों थी कि अगर -1 हो गया तो कोई भी इनको नहीं छोड़ेगा? उनका इशारा अपनी जमात की तरफ था या किसी और की तरफ था? अली मोहम्मद ख़ान साहब ये कहते हैं कि -1 हो गया तो जमहूरियत भी माइनस हो जाएगी। आज उनका ट्वीट भी जो है वो बहुत डिस्कस किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है, -1 की क्यों बात हो रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो आज अपोजिशन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, क्या उनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। और बुरी खबर ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे एंड उस वक्त यूरोपीय यूनियन की जो एयर सेफ्टी है वो ये ऐलान कर रही थी कि पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसकी परवाज़ों पर 6 महीने की पाबंदी आयद की जाती है। हम रिफॉर्म्स करेंगे या इदारे बचाएंगे या इदारे ख़त्म हो गए हैं, ये किस किस्म की
نشاندہی ہے PIA کے حوالے سے بھی, قومی اداروں کے حوالے سے بھی. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام میں جناب مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو سب جانتے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت بہت شکریہ مصدق صاحب. ہمارے ساتھ ہیں جناب صداقت عباسی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, مری سے منتخب ہیں اور نوجوان بھی ہیں, آپ ان کو بھی جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ناز بلوچ صاحبہ, اگین ایک معتبر آواز ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. سب سے پہلے مصدق صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. مختلف موضوعات ہیں پرائم منسٹر نے جو آج کور کیے, -1 بھی ہو گیا, سیاسی بھی ہو گیا, اپوزیشن پہ تنقید بھی ہو گئی, ریفارمز بھی ہو گئی. پہلے ریفارمز سے شروع کرتے ہیں, پھر اس پہ جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آج جو وزیر اعظم نے, جو آج یورپی یونین ایئر سیفٹی نے اعلان کیا ہے, اس کے تناظر میں جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ریفارمز ہم کریں گے, آپ کو ہوتا ہوا ریفارمز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور یہ سٹیپ جو ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 سال گزر گئے ہیں, 5 سال کے لیے آئے ہیں. آج 2 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفارم کریں گے. اللہ کرے کر لیں جی, ریفارم تو اچھی چیز ہے, لیکن کب کریں گے خدا جانتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ذکر کیا تھا ریفارمز کے حوالے سے کہ ہم پولیس ریفارم کریں گے, ہوئی. آپ کو یاد ہے جوڈیشل ریفارم کا کہا تھا کریں گے, ہوئی. پھر آپ کو یاد ہے اتنا بڑا ہوپلا بنایا, ٹیمیں بنائی کہ ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارم کریں گے, ہوئی. کون سی ریفارم ہوئی؟ آپ نے کہا کہ ہم جو اقتدار ہے لوگوں کے ہاتھ دے دیں گے ڈیولوشن کے ذریعے, جو ہماری لوکل باڈیز ہوتی ہیں ان کے ذریعے. الیکٹڈ لوکل باڈیز کو آپ نے پنجاب میں ختم کر دیا, الیکشن سے آئی ہوئی جمہوری طریقہ کار سے آئی ہوئی باڈیز کو. اگر آپ چاہتے تو آپ نیا قانون لے آتے, پھر کروا لیتے انتخاب. ان کو کیوں ختم کیا؟ اس وجہ سے کہ آپ کی وہاں میجورٹی نہیں تھی. تو 3 صوبوں میں جہاں آپ حکمران ہیں, خیبر پختونخوا میں لوکل باڈیز نہیں ہیں, پنجاب میں لوکل باڈیز نہیں ہیں, بلوچستان میں لوکل باڈیز نہیں ہیں, غالباً سندھ میں ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کون سی ریفارم؟ لیکن رپورٹس تو انہوں نے منظر عام پر لائے, ضرور, چینی کی رپورٹ بھی آئی, یہ PIA کی رپورٹ بھی آئی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی, اور میں اس کو سراہتا ہوں اور ہر پروگرام میں سراہتا ہوں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے, آپ وہاں پہ ایک مافیا, پہلے ایک لفظ تھا جو آپ صرف استعمال کرتے تھے اپوزیشن کے لیے, اور ماں سوائے اس کے کہ اپوزیشن چور ہے اور اپوزیشن مافیا ہے, آپ کے پاس اور کچھ خاص کہنے کو نہیں تھا. اب ہو یہ گیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو فیلئر ہو, یعنی آپ کو فیلئر ہوا پٹرول میں, آپ نے کہا مافیا. یعنی آپ نے قیمت کم کی, لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی, لوگوں کو پٹرول نہیں ملا, آپ نے کہہ دیا مافیا ہے پٹرول پمپ کے, مان لیا ہم نے. چینی, آپ نے ایک کمیشن بٹھایا, چینی پہلے جتنی مہنگی ہوئی تھی جس پہ کمیشن بٹھایا تھا اس سے بھی مہنگی ہو گئی, آپ نے کہا مافیا, ہم نے مان لیا. آٹا غائب ہو گیا, آپ نے کہا مافیا, ہم نے مان لیا. اسکولوں میں پرابلم ہوئی, آپ نے کہا اسکولوں والے مافیا. ہسپتالوں میں پرابلم ہوئی, آپ نے کہا ہسپتالوں والے مافیا. ادویہ لوگوں کو نہیں ملی, آپ نے بولا دوا ساز کارخانے مافیا. بجلی جاتی ہے, ہمیں آپ کہتے تھے کہ ہم نے ایکسیس بجلی بنا لی ہے. 6 گھنٹے میرے گھر میں لاہور میں کل لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, کیوں؟ IPP مافیا. یعنی جہاں آپ کو ناکامی ہوتی ہے, پولیس پہ ہو, جوڈیشل میں ہو, ہر جگہ پہ. حقیقت یہ ہے کہ مافیا نام ہے ناکامی کا. اگر یہ مافیا تھی تو یہ ٹھیک کی جا سکتی تھی. ابھی آپ نے پائلٹس کا ذکر کیا, 2019 سے آپ کے پاس لسٹ پڑی تھی. میں ویسے اس کے حق میں ہوں, یہ بالکل چھپانے والی بات, بالکل چھپانے والی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے کیا ہمارے بچے محفوظ نہ رہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, مگر دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ پورے اس میں میں سمجھتا ہوں صحیح بات کر رہی ہے حکومت, کہ آپ یہ بتائیے کہ ہماری ایئر لائنز کو پائلٹ وہ چلائیں, بے شک ان کے پاس بین الاقوامی ہوں لائسنسز. کیا آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان میں کسی کے پاس میڈیسن کا لائسنس, وہ امریکہ جا کے پریکٹس کر سکتا ہے؟ پالپا کا موقف اس سے بالکل قطعی مختلف ہے, وہ ہم انفارچونیٹلی ان کا آپ بے شک لے لیں, لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لسٹ آپ کے پاس 2019 سے تھی, تو آپ ایکشن لے لیتے. یہ جو آپ جب کریش ہو جائے پوری دنیا میں جو جگ ہسائی, دیکھیے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جگ ہسائی سے, میں نہیں مانتا یہ جگ ہسائی. ہمارے بچے جلتے ہیں, ہماری بیٹیاں جلتی ہیں, ہماری مائیں باپ جل گئے, ہم کس طرح یہ جگ ہسائی والی بات مان لیں؟ میں ہمیشہ اس بات پہ ذرا تھوڑا سا ایموشنلی چارج ہو جاتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں. یہ بڑے تناظر میں آپ نے دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ نہیں, جہاں پہ بھی کچھ ہو آپ کو منظر عام
پر لانا ہے. میں نے کیوں تعریف کی کہ اچھا کیا کہ آپ چینی کی اور اس کی رپورٹ لے آئیں, کیونکہ منظر عام پر لے رپورٹ کر آنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. نہیں نا, میں تو وہی کہہ رہا ہوں. لیکن یہ پیلپا والی بھی بات وہی ہے. ایک طرف تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحقیق بھی ہونی چاہیے, اگر غلط کسی پہ الزام لگایا تو جواب دہ ہوں گے منسٹر اس میں تو میں عباسی صاحب سے سخت سوال پوچھوں گی, آپ سے میں پوچھ نہیں سکتی کیونکہ آپ کا اوپینین ہے, اپوزیشن کا اوپینین ہے, حکومت سے ہم سخت سوال زیادہ پوچھتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ناکامی ہوتی, جہاز کریش ہو, بجلی مہنگی ہو, آٹا مہنگا ہو, چینی, ٹرین ایکسیڈنٹ ہو, کچھ بھی ہو, جواب ہے مافیا, ایک ہی جواب ہے. لیکن وہ مافیا جو ہے کارکردگی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مافیا ہے. لیکن اصلاحات آج انہوں نے وارن کیا ہے. جی کب جی 2 سال بعد, 2 سال بعد رہ کتنا گیا وقت, دیر آئے درست چلے الحمدللہ, آج انہوں نے, اللہ کرے ناز بلوچ صاحبہ, آج پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اب یا یہ ہوگا یا اب ریفارمز ہوں گی یا پھر کچھ نہیں بچے گا. مطلب ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہ کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما, تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. جی آسما, دیکھیں بات یہ ہے کہ ریفارمز تو بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بھی کہ ریفارمز ہوں گے اور ہر قسم کے جو ہے ریفارمز ہوں گے, معاشی ریفارمز, پولیس ریفارمز, ہیلتھ ریفارم, ایجوکیشن ریفارم, یونیفارم پالیسی, یکساں تعلیمی نظام, یہ ساری باتیں کانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے یہ باتیں کہہ کر اس حکومت, اس پولیٹیکل پارٹی نے حکومت اور اقتدار تو حاصل کر لیا, لیکن جب ڈیلیور کرنے کی باری آئی تو 0/0, 0/0. 2 سال کی پرفارمنس میں نہ تو یہ یونیفارم نظام تعلیم لے کر آنے میں کامیاب ہوئے, نہ یہ 50 لاکھ گھر میں سے 50,000 گھر تک بنانے میں کامیاب ہوئے, نہ یہ 1 کروڑ. ابھی کیسے آپ کہہ سکتی 2 سال تو ہوئے ابھی صرف. دیکھیے 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے یہ حکومت, 2 سال میں ہم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ مکمل ناکام ہو گئی ہے. دیکھیں 2 سال آسما, 2 سال نہیں 2 دن بھی بہت ہوتے ہیں. اگر where there is a will there is a way. اس حکومت کے پاس موقع تھا. سب کہ آج وزیر اعظم اپنی کابینہ کے وزیروں کو کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم ہے آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے, جو کرنا ہے اس 6 مہینے میں کرے, زیادہ ٹائم نہیں ہے. اس قسم کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناکامی در ناکامی کی وجہ غلط ریپرزنٹیٹیوز, غلط لوگوں کو غلط جاب اسائن کرنا. دیکھیں اکبر بادشاہ کی ہم بات کرتے ہیں مغلیہ دور کی, تو ان کی وہ کوئی ہارورڈ اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے اکبر بادشاہ نہیں آئے تھے. ان کے 9 رتن تھے, جو ان کے 9 مشیر اور ایڈوائزر تھے. انہوں نے ان کی کامیابی اور ان کے ہر کام کے پیچھے ان کے ایڈوائزرز ہوتے تھے. یہاں پہ ایڈوائزرز دیکھیں, کابینہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو مافیا نظر آتا ہے. یہ جو مافیا اور ایلیٹ کی بات کر رہے ہیں, کیوں خسرو بختیار کو فوڈ سیکیورٹی پہ لگایا ہوا ہے؟ کیا ان کی شوگر ملز نہیں ہیں؟ کیا رزاق داؤد صاحب جو ہے کانفلکٹ انٹرسٹ کے اندر ان کا شمار نہیں ہوتا؟ سرمایہ کار حکومت میں بیٹھیں اور پھر تیلوں کی قیمت بھی جو ہے وہ راتوں رات 25 روپے اوگرا کی فرمائش, اوگرا کی گزارش کے بغیر ہی آپ کر دیں. بجلی کی قیمت آپ مہنگی کر دیں. چینی چوری آپ کی حکومت میں ہو اور آپ رپورٹ پہ رپورٹ لے کر آ جائیں. تو میرے خیال سے صرف رپورٹ کا لانا کوئی مقصد نہیں ہوتا. رپورٹ آئی, ترین صاحب تو بیرون ملک آسانی سے چلے گئے. ہوتی یہ رپورٹ اگر پیپلز پارٹی کے خلاف, ہوتی یہ رپورٹ اگر نون لیگ کے خلاف, تو میں دیکھتی کس طرح یہ حکومت ECL میں نام نہ ڈالتی اور لوگوں کو جانے دیتی اس رپورٹ میں آئے ہوئے ناموں کو. روزانہ شہزاد اکبر کا کام یہی ہے کہ اپوزیشن کے خلاف پریس کانفرنس کریں. ہمیں خوشی ہوتی کہ اگر جو وعدے انہوں نے آسما کیے ہیں ان میں سے کوئی وعدہ وفا کیا ہوتا. کاش کہ جو 5 روپے کی روٹی نون لیگ کے دور میں چھوڑ کے وہ گئے تھے وہ 15 کی نہ ہوئی ہوتی. کاش کہ دواؤں کی قیمت میں 400% اضافہ نہ ہوا ہوتا. کیا اب مجھے بتائیے آسما, رپورٹ تو دواؤں کی بھی آئی تھی. مجھے بتائیے کون سی گرفتاریاں ہوئی؟ 70 لوگ ریلوے میں جھلس گئے. مجھے بتائیے کیا انکوائری ہوئی؟ تو آسما یہ صرف باتیں ہیں, ان پہ عملاً کوئی بھی انہوں نے ایک بھی کام ایسا نہیں کیا جس سے آپ کہیں کہ بھئی دے پریکٹس واٹ دے مین. ایسا ہے نہیں. جو بھائی صاحب, جب اب لوگ یہ کہتے ہیں, جب پرائم منسٹر کہتے ہیں نا کہ یہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ اب خراب ہوگا, یہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے اور میمز بھی آتی ہیں, میں اس پہ بالکل سوال نہیں کرنا چاہتی. لیکن آج انہوں نے کہا کہ اب ایسے ہوگا یا ویسے ہوگا, تو لوگ ڈر گئے ہیں کہ اب مزید اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جو ہو گیا. قومی ایئر لائن کا جو حشر ہو گیا ہے, ادویات کے اوپر, مافیاز کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آتا. دیکھیں 2-3 باتیں. ایک تو انہوں نے کہا ریفارم, تو ناز صاحبہ کے لیے مارچ 2021 میں پاکستان کی تاریخ میں 72 سال آپ نے برباد کیا. ہم انشاءاللہ 73ویں سال میں آپ کو پاکستان میں پرائیویٹ سکولز, گورنمنٹ سکولز اور مدرسہ ایک سلیبس کر کے دکھا رہے ہیں. اس کا اعلان ہو چکا ہے, سلیبس تیار ہو چکا ہے.
یہ کورونا کے وجہ سے اسکولز ہی بند ہیں تو وہ چلیں آپ کو اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے مثال دی, بڑی اچھی مثال دی اکبر بادشاہ کی, کیونکہ ہمارے ملک میں بادشاہی نظام ہے, بادشاہ ہیں, ان کے بچے, بیٹیاں, بیٹے, داماد, سسر, یہ بیٹھ کے حکومت کیا کرتے تھے. تو پہلی دفعہ ایک پروفیشنل طریقے سے ہفتے میں کچھ ہو نہ ہو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں ڈبیٹ ہوتی ہے, بحث ہوتی ہیں, آپ کی خبریں بھی نکلتی ہیں, لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے میاں صاحب, بڑے میاں صاحب اور اسحاق ڈار سب کچن میں بیٹھتے ہیں اور پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں. پچھلے 2 سال میں کتنے ترقیاتی کام آپ نے شروع آپ اس پہ آ جائیں. ریفارم ہے, یہ ریفارم کی نہیں, ریفارمز نہیں, پہلے ترقیاتی اس پہ آتے ہیں, ریفارمز تو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوئی. ڈیبیٹ ہوئی نا, ایک ڈیبیٹ ہوئی. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنا ریفارم کی بات کرنی ہے تو آپ کرتے جائیں, میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا. وہ تو مستقبل کی بات ہے نا, وہ تو ابھی کریں گے. پچھلے 2 سال میں کیا ہوا؟ اچھا, اسٹائل آف گورنمنٹ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک ریفارم ہے نا, کہ بادشاہت نظام سے ڈیموکریٹک نظام آ گیا کہ لوگ ہر ہفتے میں کیبنٹ میں بیٹھ کے سارے فیصلے کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں یہی تبدیلی ہے. مثلا کوئی بڑے بڑے فیصلے مجھے 4-5 دن بعد سارے فیصلے. اب آپ یہ نہیں آپ مجھ سے پوچھیں, میں نے پہلا فیصلہ آپ کو بتا دیا کہ تعلیمی نظام ایک ہو گیا. فیصلہ تو یہ تھا کہ آٹا چوروں کو سزا دینی ہے اور یہ دینی ہے. جی, فیصلہ تو یہ تھا کہ چینی چوروں کو سزا دینی ہے, یہ دوائی چوروں کو سزا دینی ہے, یہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہے. تو ایسے کیا کوئی ایسا فیصلہ ہوا؟ اب سنیں, پہلے جو بات کی صرف رپورٹ آتی ہے, اس سے پہلے رپورٹ کیوں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ وہ آپس میں ملے ہوئے تھے سارے. آپ کو بتایا کہ یہ جو کارٹلز بنے پچھلے 35 سال سے تھے. میاں نواز شریف صاحب کا پورا خاندان ان کارٹلز کا حصہ ہے. زرداری صاحب, اومنی گروپ, سارے اس کا ٹھیک ہے, وہ تو ہے. چلے آپ سمجھ, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں, ہم کہہ رہے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا. تحریک انصاف نے کیا کیا؟ جہانگیر ترین, خسرو بختیار صاحب کا نام لیا بھی, جی, تحریک انصاف نے وہ کیا ندیم بابر صاحب کا, نہ پیپلز پارٹی نون کا کر سکی, عامر کیانی صاحب کا, نہ نون پیپلز پارٹی, میں پہلے یہ تو سنیں نا, نہ نون پیپلز پارٹی کر سکی, اور نہ مشرف جیسا ڈکٹیٹر ان دونوں کا کر سکا. جب رپورٹ آتی تھی مشرف صاحب کا بھی کوئی نہیں کر سکا. نہیں, مشرف صاحب اس آٹا چینی کے جو کارٹل سے ان کی کوئی رپورٹ نہیں کر سکا. عمران خان صاحب نے رپورٹ کیا, پہلے تو کہتے تھے رپورٹ نہیں آئی. رپورٹ کرنا کتنا بڑا کارنامہ ہے. جب آپ عمل درآمد, ٹھیک ہے ہو گیا کارنامہ, اب عمل درآمد, پہلے آپ عمل درآمد کیا ہے, پرابلم دیکھتے ہیں, پھر اس کا حل کرتے ہیں. حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی. حکومت نے فورنزک رپورٹ کرا کے تمام جو انڈیپینڈنٹ آٹونومس محکمے ان کے حوالے کر دی. کمپٹیشن کمیشن اپنا کام کرے, FBR اپنا کام کرے, FIA اپنا کام کرے, اینٹی کرپشن اپنا کام کرے, اور دیگر جو ڈپارٹمنٹ, مجھے اب نام نہیں یاد آ رہا, کوئی اور بھی ڈپارٹمنٹ جو رہ گیا, نیب, وہ اپنا کام کرے. کسی وزیر کو پکڑنا ہے, کسی مشیر کو پکڑنا ہے, اٹھا کے لے جائیں. ہم کوئی مجھے کیوں نکالا کی تحریک نہیں چلائیں گے, کوئی عدالتوں کو کینگرو کورٹس نہیں کہیں گے. آپ نے کہا آٹا دوائیوں پہ, آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ نیب نے اس پہ کوئی ایک رپورٹ انکوائری کی تھی, مگر اس کے شروع کی تھی, مگر پھر اس کے پر کوئی 2000 نیب کے پاس کتنے ارب روپے کا ٹکا لگا تھا 1992 سے لے کے ابھی تک لوٹ مار کی اتنے درجنوں کیسز ہیں کہ ان کی باری بھی آئے گی. ریسٹ شور, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ جو کچھ تو کام انہوں نے کیا, نہیں ریسٹ شور کہ کوئی اگر عامر کیانی صاحب کو پکڑے گا تو کوئی یہاں پہ جا کے نا اپنا نیشنل اسمبلی میں واویلا نہیں کرے گا. اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو ہم سڑکوں پہ جا کے ججوں کی توہین نہیں کریں گے. ہم اس سزا, یہ تو مسئلہ ہے, کسی کو نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ سمجھ آ گیا کہ ایک طرف چور ہے, ایک طرف نہیں ہے. سزا کیسے ہوگی؟ یہ اپوزیشن چور ہے, آپ مجھے یہ صرف اپوزیشن چور ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, یا اداروں نے کرنا ہے. ملک کے ادارے جو بنائے ہیں انہوں نے کرنا ہے, اور نیب اگر ان کو برا لگ رہا ہے تو آپ نے بنایا تھا, آپ نے چلایا تھا. بریک کا کہا جا رہا ہے, لیکن کوئکلی ڈاکٹر صاحب بات تو صحیح ہے ان کی بھی نا, آپ کے قائدین کو پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے. اور ہر حکومت جو ہے احتساب تو پچھلی حکومت کا کرتی ہے, تو کیوں نہ کرے. آپ لوگوں نے بھی کیا, میں نے تو سوال نہیں اٹھایا, آپ نے اٹھایا ہے. میں تو اپنے بھائی کے ساتھ تو بڑے خوش ہیں. آپ کو عامر کیانی والی بات جلدی آ گئی, آپ کو اپنے لیڈران کی بات میں. ابھی تو آپ وزیر بھی نہیں بنے تو آپ مونولوگز کرتے ہیں, اکیلا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ وزیر بن گئے تو آپ تو کسی کو بولنے نہیں دیں گے. بڑے سخت سوال کیے سب نے, جواب ٹائم زیادہ ملنا. بات نہیں کر رہا, بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کوئی بات نہ کرے. ہم بولتے ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں کہ نہیں میں تو بات نہیں کرنے دوں گا. میں نے کہا اگر آپ وزیر بن گئے تو ہمارا کیا حل کریں گے, یہ کہہ رہا ہوں. آپ پوچھیے آپ کا کیا. نہیں اب میں کچھ نہیں پوچھے, میں تو دعا گو کہ آپ وزیر بنے تاکہ اکیلے پروگرام کیا کریں. ہاں وہ یہ ہماری بھی دعا ہے, لیکن یہ دعا قبول نہیں ہو رہی. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے فوراً بعد ہم آئیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ اب جو -1 کی باز گشت ہے, کیونکہ قاف لیگ سے جو شکوے تھے لگتا ہے رات بھر میں وہ دور ہو گئے ہیں, تو اب کیا سب اچھا ہے. بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब चूँकि ये रिफॉर्म्स की और प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अब उन्होंने हतमी ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद रिफॉर्म्स करने दे रहा है, दुरुस्त आए। लेकिन नाज, इस्लामाबाद में आप भी हैं, वज़ीर आज़म ने 2-3 दिन से जो खिताब किए हैं मुस्तकिल वो मिल रहे हैं लोगों के साथ, इत्तेहादी उनके कुछ अभी भी नाराज़ हैं, कुछ आज परवेज़ इलाही साहब ने स्टेटमेंट दे दिया कि कोई मसला नहीं, सत्ते खैर हैं। तो आपको क्या लगता है सब ठीक हो गया? रात ही रात में ऐसा क्या हुआ है कि सब काफ़ी लीग भी मान गई है और प्राइम मिनिस्टर का आज खिताब भी बड़ा एतमाद वाला था, फिर वो -1 की भी बात कर गए? देखिए आसमा, बात यह है कि जब मुल्क की तारीख़ में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक काबीना के अंदर बैठे हुए वज़ीर आज़म के सामने कहा जाए कि 2 अफराद अपने आप को अगला वज़ीर आज़म तसव्वुर कर रहे हैं। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए तो इसका मतलब है मामला बहुत ही बिगड़ा हुआ है। और ये हकीकत है कि इत्तेहादियों या खुद हुकूमती जमात के अपने MNAs हों, सब नाराज़ बैठे हुए हैं, क्योंकि कारकर्दगी पे तो इनकी सिफर फोकस था। तमाम तर जो इनका फोकस था वो सिर्फ विच हंटिंग और इन्वेस्टिगेशन और अपोजिशन को जेलों में डालना और उनके ऊपर केसेस करना। 5 साल बाद अवाम इनसे ये नहीं पूछेगी कि आपने किस किस को जेल में डाला, अवाम आपसे ये पूछेगी कि 2 साल के अंदर तारीखी आपने कर्जे ले लिए, बुलंद तरीन पाकिस्तान की तारीख में कर्जे, पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन। अच्छा, ये कोई टेक्निकल इशू हो रहा है नाज की? जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन दौर से इस वक्त हम माशी एतबार से गुजर रहे हैं। हालांकि देखिए, पीपल्स पार्टी को जब हुकूमत मिली थी 2008 में, तब मुल्क की सिक्योरिटी के बहुत बुरे हालात थे, 2 सुपर फ्लड आए थे, बहुत मुश्किल हालात थे। ठीक है, के बावजूद हमने रोजगार के मौके क्रिएट किए। और कभी -1 की बात हुकूमती लोगों से नहीं हुई थी ना, तो फिर इसकी जी देखिए नहीं आसमा मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी है, इनकी अपनी परफॉर्मेंस है, इनके पास कोई भी चीज़, कोई बात नहीं है करने को। यही वजह है कि जब हम इनसे लोकस्ट पे पूछते हैं, टिड्डी दिल पे आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। हम इनसे पूछते हैं कोविड पे आपने क्या किया, अच्छा, कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, तो ये तो कोरोना को, लॉकडाउन को भी अशराफिया और माफिया से रिलेट करने वाली हुकूमत है। तो हर चीज का मलबा अशराफिया और माफिया के ऊपर डालकर आप सेफ एग्जिट हासिल नहीं कर सकते। ये इतना वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं आखिरी ऑप्शन हूँ, हाँ, चॉइस नहीं है कोई, हाँ, तो आखिरी ऑप्शन कोई नहीं होता। देयर इज नो लास्ट ऑप्शन। आज उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया है। जब आप कारकर्दगी नहीं, आज उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि कोई भी मजबूत नहीं होता, कुर्सी किसी की मजबूत नहीं होती। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये क्यों कहना पड़ा कि अगर -1 हो भी गया तो जो बैठे हुए हैं वो नहीं छोड़ेंगे आपको? देखिए, बात ये है कि वो अकेले थोड़ी ये बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने फवाद साहब का इंटरव्यू सुना था, तो वो क्या कह रहे थे? वो अपने आप को क्यों हुकूमत से अलहदा कर रहे थे? पूछिए आप ये सवाल। फिर आपने वो राजा रियाज साहब जो हैं, उनकी गुफ्तगू सुनी है? वो सुना कल भी फ्लोर के ऊपर चीखते रहे। हम तो सेनेट की एक कमेटी में थे तो देख नहीं पाए, लेकिन सुना वो बड़े आग बगूला थे, बड़ा उन्होंने पे भी गए। जी जरूर गए होंगे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये नहीं मैंने आपसे कहा ना फवाद साहब ने पार्टी छोड़ी, ना राजा साहब पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को डिस्टेंस क्यों कर रहे हैं? चले उनको छोड़ दीजिए। अभी इन्होंने भी बात की, नाज साहिबा ने भी बात की, वो जो काबीना के इजलास के अंदर हमारे भाई फैसल वावडा साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पलक नहीं झपकने की, ये ताक लगा के तो बैठे हैं आपकी कुर्सी पे और साजिशें कर रहे हैं। तो ये और कल आज उन्होंने खुद कह दिया कि भाई अगर ये ताक लगा के जो बैठे हैं, अगर इनका तीर चल भी गया तो फिर भी मैं छोड़ूंगा। उनका तो पुराना, आपको याद होगा, जब से वो धरने की वो, लेकिन फिर अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा अगर -1 हो गया तो जमहूरियत माइनस हो जाएगी। अरे वो छोड़े, अली मोहम्मद साहब तो हमारे भाई हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने अच्छी बात की होगी। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अंदरूनी तौर पे भी वही बात हो रही है जो बैरूनी तौर पे हो रही है। क्यू लीग भी उसी तरह पर तोल रही है, कभी मानती है, कभी हंसती है, कभी रोती है। मैंगल साहब नाराज़ होकर गए तो वापस नहीं पलटे। आप MQM का भी अगर गुफ्तगू उनकी सुन लें तो वो बार बार यही कहते हैं कि जनाब हमारे तो ये पलट जाते हैं, कमेटियाँ बनाते हैं, वादे पूरे नहीं करते। तो आपको नज़र आएगा कि बैरूनी तौर पर भी जो इल्हाक थे वो कमज़ोर
زور ہو رہے ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, اندرونی طور پہ بھی اندرونی لوگ اب جا رہے دیکھیں ہیں. نا, آج بھائی صاحب ڈاکٹر صاحب کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ میں نور عالم خان وجہ بتاؤں آپ کو اس کی وجہ کیا ہے. جلدی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی حکومت کی کارکردگی ہے, کوئی بھی شخص جو جمہوری ذہن رکھتا ہے, جس کو واپس اپنی جانا ہے کانسٹیچوئنسی کے اندر, وہ یہ ملبہ کیچڑ اپنے اوپر نہیں گرنے دے گا, وہ اپنے آپ کو دور کرے گا. تو جس نے بھی جہلم سے کسی اور جگہ سے الیکشن لڑنا ہوگا, وہ کہے گا بھائی میں نہیں, میں دور ہوں. ورنہ لوگ کہیں گے یار تم وزیر رہے ہو, تم ایم این اے رہو, عباسی صاحب ہمارے بھائی ہیں. جی ہاں جی ہاں, سوال تو پوچھے اگر دینے کا کام نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے تجزیے میں اتنے جذبات ڈالنے کی کوشش کیا. دیکھیں بھائی صاحب ایک سیکنڈ, نور عالم خان آپ کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں, آپ پی ٹی آئی کے رکن ہیں, پیٹرول کی پرائسز کے اوپر انہوں نے آج اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ تحریک پیش کی. جی جی, مجھے پتا تھا. پہلے میں آپ کو پچھلی باتوں کا جواب دے دوں. جو ڈاکٹر صاحب نے چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی پوری کوشش کی ہے, یہ بھی ہو گیا. دیکھیں بجٹ ہے, سب نے اپنے وہ صحیح ہے, آپ کی بات سے میں متفق ہوں. نہیں مجھے جواب دینا, لیکن آپ نے اتنی بات کی ہے, میرا جملہ ہی نہیں جان رہے. بجٹ ہے, میں نے بھی کہا مجھے کیا فنڈ دے, اس کو اتنا فنڈ کیوں ملے. یہ ڈیبیٹ تھی. اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کو, لیکن پرائم منسٹر کے پاس تو سارے فنڈز ہیں نا. پرائم منسٹر نے خود کیوں کہا -1. میں آپ ساری باتیں وہ بتائیے ذرا. اپوزیشن میں جو پرائم منسٹر نے کہا آپشن نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ کو نہیں مانتے, مریم صاحبہ ان کو نہیں مانتی, وہ بڑے میاں صاحب باہر ہیں. آپ بات کرنے دینا. بڑے میاں صاحب باہر ہیں, ان کے کیسز اتنے درجنوں کہ کوئی چانس نہیں ہے. یعنی یہ بیٹھ کے کیا بیچ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اس لیے کہا کہ زرداری صاحب, بلاول صاحب کے پاس تو ویسے ہی یہاں پنجاب میں کوئی ماننے والی ہی نہیں ہے, زیرو پہ پارٹی کھڑی ہے. پی ایم ایل این کی ان کو چھوڑ دیں آپ, آپشن ہے نا. -1 پہ آ رہا ہوں نا. پہلے سنے نا, وزیر اعظم نے کیوں کہا کہ آپشن کوئی نہیں ہے نا. تو آپشن اس لیے نہیں ہے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ڈسکریڈٹڈ, کرپشن, چوریاں, ڈکیتیاں روز کھل رہی ہیں. پیپلز پارٹی والے اپنے وہ جعلی اکاؤنٹ کے کیسز بکتائیں گے, کدھر آئیں گے. کس کو کہہ رہے ہیں کہ -1 کی گمان کیوں, کس کے پاس چوائس اور -1 گمان میں کیسے. یار میرے دوست ہیں نا آپ, اس وجہ سے میں آپ سے بے تکلفی برتتا ہوں. عوام کو -1 کون تھا, کس کو کہہ رہے تھے. ہاں بتائیے. حکومت کا میسج نہ جائے. میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن کا چہرہ داغدار کرپشن سے سارے, 2 بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان میں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. چھپ کے سارے بیٹھے ہیں, کوئی کدھر کو کدھر. اب یہ اس بات میں کہا, آج انہوں نے بڑی واضح وضاحت کی کہ جو آپ ٹی وی پہ پچھلے 4 دن سے بیچ رہے ہیں, یہ گیا وہ گیا, بڑا واضح فرق ہے. 119 اس کے مقابلے میں 160. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے 160 والی. یہ میں بات باقی لوگوں کو کرونا میں ہے نا سر, یہ ذرا کرونا کی ہے. آپ پوچھ میں لیں, کو بندے کی دیتا ہوں. بریک کے بعد شیخ رشید صاحب کرونا میں -1 مجھے کہا ہے. -1 کہا, اور پھر یہ کہ چوائس کس کے پاس, کس کے پاس چوائس. دیکھیں میں نے یہ کہا کس کے پاس چوائس نہیں, ملک کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. عمران خان کا متبادل لیکن اگلے 10 سال اتنی ڈسکریڈٹڈ اللہ اللہ کر کے لوگوں نے سڑکوں پہ لا کے ان کو اپنے. اچھا بریک سے پہلے چور کیا کہنی کا, عباسی صاحب, مافیا کا, گاڈ فادر کا. اب آپ چاہتے ہیں کہ قوم کوئی تیار ہے. -1 انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ اگر میں دیکھیں, انہوں نے کہا ہے کہ میں -1 ہو رہا ہوں, یہ کہا ہے, اور میں پھر بھی قائم رہیں گے. 6 لوگ کیس بچانے کے لیے -1 کی باتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں کی باتوں پہ پرائم منسٹر نے کیوں کہا -1 ہو بھی جائے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دی ہے. ون لائنر ہے. کیا ہم نے کرپٹ لوگوں کو آنے دینا ہے, ہم نے نہیں آنے دینا. یہ 1 لائنر ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں صداقت عباسی آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. چلے ان کی بھی باری آ جائے گی, پہلے پچھلوں کا حساب تو ہو جائے. احتساب کمیشن, میں بریک لے لوں, کمیشن کو تالا کیوں لگا, میں بالکل بریک لے لوں. بریک کے بعد آج وزیر اعظم نے بڑی اچھی نقلیں بھی اتاری ہیں اور کچھ پرسنل ریمارکس بھی دیے. چھوٹی سی بریک بعد میں بات کریں گے ایسا کیوں ہوا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناز, چونکہ ظاہر ہے آخری پروگرام کا پورشن ہے, آج پرائم منسٹر نے کچھ ذاتی حملے بھی کیے, ایان علی اینڈ ساری باقی باتیں بھی کی. نہیں کرنی چاہیے تھی پرائم منسٹر کو بھی اور کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کے خیال میں کیوں ایسا ماحول بنا آج ایوان کے اندر؟
دیکھیں مجھے آج بہت افسوس ہوا اس قسم کی باتیں ایک وزیر اعظم کو، اور وہ ایسے موقع پر جب ملک معیشت کی تباہی کی طرف پہنچ گیا ہے اور جب بے روزگاری انتہا کو چھو گئی ہے، غربت جو ہے وہ اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ 2 وقت کی روٹی سے 1 وقت کی روٹی پہ آ گئے ہیں. لوگ بجلی کا بل دیتے ہیں تو پیٹ نہیں بھر پاتے، پیٹ بھر پاتے ہیں تو بجلی کا بل نہیں دے پاتے. پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا، آپ نے سب کچھ کر دیا بجائے اپنی کارکردگی کی اور اپنی اصلاح کرنے کے. اور جو بھی ایئر لائن والا ہوا ہے کہ یورپی یونین نے پابندی عائد کر دی ہے پی آئی اے کی 6 مہینے کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس کے اوپر، اس سے زیادہ ملک کے لیے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کس دور حکومت میں اس طرح کے معاملات ہوئے جو ان کے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں دوسرے برے ہیں. چلے آپ کو حکومت ملی، آپ نے 2 سال کے اندر 13,000 سے 14,000 ارب قرضہ لے لیا، آپ نے تو 70 سالوں کا ریکارڈ توڑ دیا. پھر اگر آپ بیٹھ کر ذاتیات کے اوپر سیاست کریں گے تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب دھرنا اور کنٹینر نہیں ہے، اب اقتدار کی کرسی ہے، اور اقتدار کی کرسی ذمہ داری کا نام ہوتا ہے، یہ تنقید کا نام نہیں ہوتا. اس میں عوام جو ہے وہ گریبان پکڑ کے پوچھے گی کہ ہم نے ووٹ دیے کیا ہوا. اچھا پھر دوسری بات، مجھے ایک اور بات آسما میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہوں گی کہ مجھے آج بہت افسوس ایک اور بات پہ بھی ہوا کہ جب نوید قمر صاحب جو کہ ایک انتہائی سینئر سنجیدہ اور بہت ہی نفیس انسان ہے، ان کے ساتھ بہت ہی نفیس انسان اور بہت ہی تہذیب یافتہ انسان ہے، ان کے ساتھ وہ بڑوں سے تو کرتے ہیں لحاظ سے بات، وہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. لوگوں نے دیکھا پاکستان کی عوام نے دیکھا علی زیدی کا رویہ تھا، وہ بہت ہی افسوسناک رویہ علی زیدی کا تھا. میں سمجھتی ہوں ان سے ان کی وزارتوں کے بارے میں پوچھ لیں تو صفر ان کی کارکردگی ہے، صرف گالیاں دلوانا سیکھ لیں ان سے، تنقیدیں کروا لیں ان سے. مزاج کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ اخلاقی اقدار کا بھی مسئلہ ہے. یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے مسئلہ، ایک خاص قسم کی زبان کنٹینر سے چلتی آ رہی ہے اور کنٹینر سے چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اب میں وہ الفاظ تو نہیں دہراؤں گا جو جاتی عمرہ میں جا کے جلسہ کر آئے تھے اور جو وہاں پہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے. سب کے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کی الفاظ نیشنل جب آپ لیڈر بن جاتے ہیں تو ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتے. تو میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر صاحب نے اچھی بات کی جو اخلاقیات کا ذکر کیا، مگر ایک خاص قسم کے خاص طرز گفتگو جو ہے وہ حکومت کا ہے. کچھ میں سمجھتا ہوں وہ ایروگنس بھی ہے. ایک شعر میرے گمان میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت جی جلدی سے کیونکہ آخری منٹ دو. وہ یہ ہے کہ تم ہو بت پھر تمہیں پندار خدائی کیوں ہے، تم خداوند ہی کہلاؤ خدا اور صحیح. واہ واہ واہ. سب سے پہلے جو پی آئی اے کی سسپینشن ہے وہ صرف 3 ڈیسٹینیشن ہے، اوسلو، ملانو اور پیرس. باقی اور یہ پی آئی اے جا کے اس کو ریویو اپیل کرے گی. اور دوسری بات یہ افسوس ان کو ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پائلٹ رکھے اور یہ پروسیس رکھا، اس کو ایکسپوز کرنا نہ کرنا دونوں میں آرگیومنٹ سے. اگر ان کو کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، تو مجھے پتا کہ یہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ میں بڑا حیران ہوں کہ آپ نے بھی اس کو ذاتی حملہ سمجھا. محترمہ ایان علی صاحبہ سے $5 لاکھ پکڑا گیا ایئرپورٹ پہ، اور ایف آئی اے نے پکڑا، مسلم لیگ نون کے دور میں پکڑا، اور ان کا اور بلاول صاحب کے ایک ہی اکاؤنٹ سے پیسے ہیں، اور یہ ایک منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس کو آپ نے ذاتی کیسے بنا دیا؟ نہیں، تحقیقات اس کی تحقیقات سامنے نہیں آئی ہیں. پی ٹی آئی کا کوئی پروسیکیوٹر کا مرڈر ہو گیا، اس کے بعد دوسرے پروسیکیوٹر کے ساتھ. اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بات کر لی ہے نا، وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ایان علی جو ایک ایکٹریس تھی، ٹھیک ہے جو بھی پہلی بات یہ پرسنل بات کہاں سے آ گئی؟ ایان علی سے $5 لاکھ مسلم لیگ نون نے پکڑا ہے، ہم نے تو نہیں پکڑا. اگر دیکھیں نا، آپ قادر پٹیل صاحب نے جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے، بالکل غلط نہیں ہے، صرف وہی غلط ہے. ہماری طرف سے کسی ایک بندے نے بھی نہ میں نہیں مانتا آپ کی بات، کسی ایک بندے نے بھی ذاتی حملہ نہیں کیا، کسی ایک نے بھی. ایان علی کا حملہ یہ سیاسی بات ہے، بالکل ذاتی حملہ، ذاتی تہذیبی ہوتی ہے جو گفتگو آپ کے لوگ کرتے ہیں. پرائم منسٹر منتخب وزیر اعظم کیوں نہ کسی منتخب آپ کو کس نے کہا ہے؟ منتخب کس نے کہا ہے؟ اگر آپ مریم صاحبہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے کیسز کی بات کرتے ہیں، نہیں بھائی، ان کے خاتون ہونے کی بات نہیں ہے. ایان علی ایک ایسا کیریکٹر ہے جس کے منی پروگرام کا ٹائم ختم ہے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. سوال یہ ہے کہ حکومت کی پرفارمنس، سوال یہ ہے کہ جو بھی پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے کیا اس کے اوپر ان کو بھگت رہے ہیں، بھگتنا ہوگا، ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کی پرفارمنس، حکومت کی پرفارمنس،
عوام جو ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کو کیا میسج جا رہا ہے. خاص کر کے جب ذاتی حملے ہوتے ہیں, ان پرفارمنس کے اوپر بات ہوتی ہے, پرفارمنس پہ جواب دینا چاہیے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.